रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जी। इससे पहले दर्स में हमने पहले किताब के पहले सवाल के ताल्लुक से पढ़ा था कि सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, ये सवाल था। तो उसके ताल्लुक से मैंने बताया था, कई बातें जिक्र की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि उसे रोमन में भी माशाल्लाह लिखा गया और सवाल के अंदाज में, उसके जवाब के अंदाज में। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने ये तरतीब बनाई है उर्दू से रोमन में, ताकि तमाम लोग जो भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों को फ़ायदा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि एक सवाल जहन में आता है दुनिया की हैसियत से, क्योंकि हमारे सामने दुनिया भी है और दीन भी है। तो इसलिए ये सवाल लाजमी तौर पर हमारे जहन और दिमाग में आता है और आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। तो उसका जवाब अगर हम दुनियावी नाहिए से देखें तो दुनिया परस्त लोग ये कहेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए पैदा किया, कमाने के लिए पैदा किया, दुनिया की जिंदगी बसर कर करके निकल जाना, बस यहाँ से मौत तक जो है हम जो कुछ करे कर सकते हैं। ये काफिरों की सोच है, ये मुशरिकों की सोच है, ये मुनाफिकों की सोच है, ये यहूद और नसारा की सोच है, ये इस्लाम से हटकर नजरिए की सोच है। लेकिन लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया, अहले ईमान बनाया, अहले तौहीद बनाया। अब हमसे सवाल यह है कि हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो इसका सबब, सबसे बड़ा जवाब क्या है? जवाब यह है कि अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत करें। यानी इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान, एज अ मुसलमान, एज अ मोमिन, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की इबादत करे। और इस इबादत में अल्लाह तबारक व ताला के साथ दूसरी चीज, इस अल्लाह के साथ, उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें। ये असल अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे सामने बुनियादी बात रखी है कि हम सबसे पहली बात तो ये जाने कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें क्यों पैदा किया। तो एज ए मुस्लिम, एज ए मोमिन, हमारे ऊपर ये फरीजा बनता है कि अल्लाह तबारक व ताला की हम इबादत करें। यानी दुनिया में अल्लाह ने हमें जो भेजा है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। अब इबादत किसको कहते हैं? इबादत, या यूं समझिए कि दीन चार चीजों से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, अकायद से, अकीदे, बहुत सारे अकायद हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें और मजीद तफसील से पढ़ेंगे। नंबर दो, अकायद के अलावा इबादत। नंबर तीन, दीन के अंदर तीसरी चीज अकायद, इबादत और इसी तरीके से अखलाक और आदाब। और चौथी चीज मुआमलात। मुआमलात में जैसे हम कारोबार करते हैं, दुनिया की जिंदगी में तिजारत, बिजनेस, घर बार और अड़ोसी पड़ोस के जो मसाइल हैं, अहकाम हैं, हुक्म हैं, उनके हुकूक हैं, बाल बच्चों के हुकूक हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। तो दीन चार चीजों से मरबूत हैं, अकायद से, इबादत से, मुआमलात से, अखलाक और आदाब से। तो हमें जो सबसे अहमियत की हामिल चीज को समझना है वो है अल्लाह तबारक व ताला की इबादत, कि हमें दुनिया में अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। अब इस इबादत का मफहूम बहुत वसी है, बहुत वसी है। इबादत जो है, आप अगर आप एक लफ्ज में यूं समझने की कोशिश करें कि पूरा दीन इबादत है, एक लफ्ज में ये बात समझ लीजिए, पूरा दीन इबादत है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि एक हदीस के अंदर फरमाया कि सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना। ये अल्लाह ताला पर ईमान लाना, ये क्या चीज है? ये अकीदा है, ये अकीदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकीदा भी इबादत है, अकीदा भी इबादत है। इसीलिए मैंने कहा कि पूरा दीन ही इबादत है, एक लफ्ज में यूं समझ लीजिए। तो अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है, तो इसका मतलब यानी पूरे दीन को फॉलो करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें भेजा है दुनिया के अंदर। अगर हम अल्लाह तबारक व ताला की
عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد ہیں، عبادت کے جو تقاضے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو دنیا میں بھیجے جانے کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد کے اندر ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس مقصد حیات کی تلاش میں ایک صحابی رسول کا آپ تذکرہ سنتے ہوں گے اور اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، ان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے، مدینہ سے کافی دور پر یوروپین کنٹری کے رہنے والے تھے۔ پہلے کسی زمانے میں وہ یہود اور نصارہ سے کافی متاثر تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ یہودی بھی رہے، عیسائی بھی رہے، اور دھیرے 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 ان کے دل کے اندر جستجو تھی کہ ہمیں حق ملنا چاہیے، سچ ملنا چاہیے۔ انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تو سوچا کہ یہی سچا دین ہے، لیکن جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور حق بات ان کو نہیں مل پائی ہے، اللہ کی عبادت انہیں سکون نہیں مل پا رہا ہے اللہ کی عبادت میں، تو بہرحال انہوں نے وہاں سے بھی رخ کر لیا، اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، نبوت کا اعلان ہوا، اور وہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں مشرف با اسلام ہوئے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کی عمر عطا فرمائی، 300 سال، یعنی کئی لمبی عمر انہوں نے مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ادیان کے اندر اور مختلف گروہوں کے ساتھ گزارا، لیکن عقیدہ سلیمہ نہ ملنے کی صورت میں، عبادت میں سکون نہیں ملنے کی صورت میں، عبادت کے تمام تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی صورت میں، مقصد حیات ان کو نہ ملنے کی صورت میں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے وہ نہ ملنے کی صورت میں، انہوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے، سالوں سال، سو سو سال تک انہوں نے ایک ایک مذہب کو، ایک ایک دین کو قبول کر کے رکھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو سچا دین ہے، اسلام ہے، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت تک پھیلایا گیا، عام کیا گیا، یہ دین جو اللہ کے نزدیک صرف مقبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین مقبول نہیں ہے، اس کی تکمیل مقصد حیات ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے، تو عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور عبادت کے مفہوم میں یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، یا ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھتا ہے، ارکان اسلام کی ادائیگی کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کاروبار معاملات میں لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک اگر وہ اس کی زندگی صرف اللہ کی زمین پر خالص روزی حاصل کرنا مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے ذکر کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اگر اس مقصد کے لیے وہ شخص نکلا ہوا ہے، اور وہ ابو بکرہ کی روایت، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز وغیرہ کی پابندی کر کے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس نیت اور ارادے سے نکلتا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے غریب بھائیوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے محتاجوں کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بیوی کے لیے حلال کمائی کما کر کے لے کے آتا ہوں، لے کے آؤں گا۔ اس کا یہ عمل صبح سے شام تک نکلنا، اور اس درمیان اللہ کی عبادت بھی کرنا، نمازیں بھی پڑھنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرنا، کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اس کا صبح سے شام تک اس کام کے اندر لگا رہنا، گرچہ یہ معاملات ہیں، معاملات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، لیکن کہا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر وہ آدمی اس حال میں مر جاتا ہے، کچھ حادثہ ہو گیا، شہید ہو گیا، تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا اللہ رب العزت کی نظر میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان جو معاملات میں اپنا وقت گزار رہا ہے، کاروبار میں ہے، بزنس میں، لیکن حلال طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ تعالیٰ لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ پاکیزہ چیز، حلال چیز کی اللہ تعلیم دیتا ہے، اور اس کے خاطر وہ دنیا میں جد و جہد کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور چوتھی چیز اخلاق، میں نے بتایا اخلاق اور آداب، حیا ایک بہت بڑی شے ہے، حیا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر انسان کے پاس حیا ہے تو سب کچھ ہے، اور حیا نہیں ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر ایک ختم ہوا تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا۔ تو ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ پورے دین کا خلاصہ عبادت ہے، پورے دین کا خلاصہ عبادت ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے بھیجا، یعنی دین کے ہر شعبوں کو، ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک چیز ہم یہاں پر ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ عبادت کے اندر ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ جو کرنے کی چیزیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق اور آداب ہیں، جو کرنے کے ہیں، ان تمام کو کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام حرام چیزوں کو چھوڑنا، عقیدے کے علاوہ غیر عقیدہ، برے عقیدے کو چھوڑنا، اور شرک کو چھوڑنا، کفر کو چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نماز کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے خاطر تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی عبادت کے مفہوم کے اندر داخل۔ تو عبادت کا مفہوم کافی وسیع ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت قرار دیا ہے، تو ایک لفظ میں یوں سمجھیے کہ ہم دین کو پوری طریقے سے دنیا کے اندر قائم کر کے رہیں گے، اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف اور صرف دین کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے، اس سے ہٹ کر کے کہیں اور جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سب سے پہلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا، اس کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ دلیل ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس کی ایک اور تفسیر، یا اس کی ایک اور قرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی روایت میں ہے کہ الا لیعبدون کو الا لیوحدون بھی پڑھا گیا ہے، لیعبدون کو الا لیوحدون بھی پڑھا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے الا لیوحدون کا؟ مطلب یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا بندوں کو، ہم مسلمانوں کو، انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کب باقی رہیں گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں سمجھ کر کے زندگی گزاریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کس چیز کا نام ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو دلیل دی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں رک کر کے ایک سوال میں اسی پہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جواب بھی دوں گا، لیکن آپ سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس معاملے میں کتنا سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کا تذکرہ کیوں کیا، جبکہ دنیا کے اندر اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں جنات اور انسان کے علاوہ، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نبات کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس میں بھی کئی شکل کی ہیں، کئی نوعیت کی ہیں، تمام اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ آسمان میں رہتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات سے وہ لوگ کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے، اور گناہ اور نافرمانی کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان کیوں یہ کہا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو کیوں نہیں کیا؟ کون بتائیں گے؟ اگر آپ کے پاس، کسی کے پاس اس تعلق سے علم ہے تو وہ ضرور بتائیے۔ جی، کسی نے جواب دیا کیونکہ اللہ نے ہم کو شعور دیا ہے،
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، لیکن یہ جواب ناکافی ہے، یہ جواب ناکافی ہے، کیونکہ شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اندر عقل ہے، عقل سلیم موجود ہیں، اس کے علاوہ فرشتوں کے اندر بھی تو یہ چیز موجود ہیں، وہ بھی تو شعور رکھتے ہیں، تک نہیں پہنچاتے، اشرف المخلوقات ہیں، یقیناً اشرف المخلوقات ہیں، یہ بھی جواب ناکافی ہے۔ دیکھیے اس کے تعلق سے حدیث رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا، اور اس بکری کو لایا جائے گا جس کے سر پر سنگ نہیں ہوں گے، اور سنگ والی بکری نے اگر بغیر سنگ والی کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سنگ والی بکری کو بغیر سنگ والی بکری کے سر میں سنگ لگائے گا اور کہے گا کہ اب اس کو مارو، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ تو عدل و انصاف کا وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن بغیر سنگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ دے گا، اور سنگ کے ذریعے سے وہ مارے گی، اور اپنا بدلہ دنیا کے اندر جو اس نے لیا تھا، اس کو مارا گیا تھا لے کر کے، اس کے بعد اللہ کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اس کے بعد کہے گا اللہ تعالیٰ مٹی ہو جاؤ، یعنی ختم ہو جاؤ، یعنی دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز دنیا کی ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کہا، اور شیاطین کے بارے میں، اور جناتوں کے بارے میں، اور جنات شیاطین ایک ہی ہیں، چونکہ نیک لوگوں کو جنات اور برے لوگوں کو شیاطین کہتے ہیں۔ تو جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو احکام کا مکلف بنایا۔ احکام کا مکلف یعنی نماز، روزے، صدقہ، خیرات، تسبیحات، تحلیلات، صدقہ، خیرات، جہاد، یہ فنا فنا جتنے دین کے احکام ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو مجبور کیا اور عبادت کے لیے مجبور کیا۔ لیکن آپ کہیں پر بھی نہیں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو مجبور کیا ہو یا انہیں مکلف بنایا ہو۔ آپ نے کبھی کہیں پر پڑھا کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور کیا؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ تو بھی عبادت کر؟ کہیں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ان دونوں کو بھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی مجبور کیا؟ نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک اپنے میں مست ہے، خوش ہے۔ اسی طریقے سے ہر اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، تسبیح بیان کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے ان کو واجبی طور پر مکلف نہیں بنایا۔ مکلف اگر بنایا ہے تو وہ انسان ہیں اور جنات ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر قیامت بھی قائم ہونے والی۔ قیامت قائم ہوں گی تو انسانوں میں جو شریر قسم کے اشرار الناس جس کو کہا، بدماش، شریر، کفار، مشرکین اور منافقین، یہود و نصارہ پر، شریر لوگوں پر، اللہ کے نافرمانوں پر قیامت طاری ہونے والی ہے، اور شیاطین اور جنات کے اوپر قیامت طاری ہونے والی ہے۔ باقی تمام مخلوقات جیسے کہ قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن آسمان لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب کچھ اللہ نے کہا۔ تو یہ اس معاملے میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکلف بنایا تو لہذا اب ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، نہیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ دین و شریعت کی پابندی کریں اور اس پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں قیامت کے دن ان تمام پوری زندگی کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا، اور خاص طور پر عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ ورنہ مخلوقات تو میں نے جیسا کہ بتایا ایک تخمینہ ہے،
حتمی بات نہیں ہے، ایک تخمینہ، ایک اندازہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی مخلوقات جتنی ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے، لیکن آپ اس کو حتمی نہیں بول سکتے، قطعی نہیں بول سکتے، یقینی نہیں بول سکتے، ایک اندازہ بول سکتے ہیں، اور لوگوں نے بھی ایک اندازے ہی کے طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ ہر دن ہم نئی نئی مخلوق کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، چرند پرند کے اندر، جانوروں میں اور کیڑے مکوڑوں میں وغیرہ وغیرہ چیزوں میں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا۔ اس لیے اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اللہ نے جنات اور انسان ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دونوں مخلوق اللہ کی، جنات اور انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی مکلف ہے، یعنی شریعت کی مکلف ہے، شریعت کی پابند ہے، انہیں ہر چیز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر بھی ہونا ہے، شریک بھی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ باقی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہونے والی، ختم ہونے والی ہے، لیکن قیامت کا تذکرہ کیا تو قیامت مسلمان، مومنین اور کفار، مشرکین، انسان اور جناتوں پر آنے والی ہے، لیکن قیامت کا جو اثر ہوگا، اس کی جو تباہی ہوگی، اس کی جو بربادی ہوگی، وہ شریر قسم کے لوگوں پر ہوں گی، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا اشرار الناس، لوگوں میں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت کا اثر ہوگا، قیامت ان کے اوپر طاری ہوں گی، قیامت کے کی ہولناکیاں، خطرناکیاں ان کے اوپر آئیں گی۔ تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، تو بنیادی طور پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں صرف دنیا میں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے بارے میں نے بتایا کہ عبادت پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کو شامل ہے، عقائد کو، معاملات کو، عبادات کو، اخلاق و اطوار کو، ہر چیز کو شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اپنا کپڑا پہنتے ہیں، یہ معاملات میں ہے، اور معاملات میں اصل اباحت ہے، جائز چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی، کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، شرعی طور پر جو کپڑا ڈھیلا ڈالا ہو آپ پہنیے، مگر جس کپڑے کے اندر اسلام یہاں پر اب آپ کو ہدایت دے گا، جس کپڑے کے اندر بیل بوٹے لگے ہوئے ہوں، جس کپڑے میں بھڑک پن ہو، جس کے اندر، جس کے پہننے کے بعد بھڑکاؤ انسان لگے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، ٹائٹ ہو جس سے کہ باڈی کے اعضاء ظاہر ہونے لگے، یا خدشہ کہ ایسے کپڑوں کو ہم نہ پہنے، تو گویا کی عبادت یہ ساری چیزوں کے اندر داخل ہے، لہذا ہمیں یہ سوچ اور فکر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، اور اس حدیث سے، آیت سے اور اس سوال سے عقیدے کے کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جا کر کے اپنی مرضی کا کھانا کھا لیں، اپنی مرضی کی عبادت کر لیں، اپنے گھر والوں کی نگرانی کر لے، دیکھ بھال کر لے، اپنے بال بچوں کو پڑھا لکھا کر کے، بڑا کر کے، انہیں دنیا کے اندر اپنا وارثین بنا کر کے اور اپنا نائبین بنا کر کے صدقے جاریہ کے طور پر چھوڑ کر چلے آئیں، نہیں، باقی اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے بھائی، آپ لوگ، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں جس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اگر اتار لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائف میں انشاءاللہ بہت حد تک چینجنگ آ جائیں گی، اور عقیدہ پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ ہم عقیدہ کیوں پڑھتے ہیں، اور عقیدہ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے سوال کے جواب میں دوسری بات کہی گئی، ایک تو اللہ کی عبادت کرنی، اور دوسرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم عقیدے کو فالو کریں گے تو ہم کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بتائی جا رہی سوال نمبر 1 کے اندر دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کیا ہے حدیث؟ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی حق اللہ علی العباد، اس کا عربی ترجمہ یا عربی جو ہے مفہوم یہ ہے، حق اللہ، اللہ کا حق، علی العباد، بندوں پر یہ ہے، اللہ یشرک بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان یعبدوہ،
کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کریں۔ اور میں نے اس سے پہلے کسی درس میں بتایا تھا، آپ لوگوں میں سے جو میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ جانتے ہیں کہ جب لفظ شیئن نکیرہ آتا ہے نفی کے بعد، تو اس کا معنی ہوتا ہے یعنی کچھ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ لوگ ترجمہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کوئی کسی کو شریک مت کرو، یہ غلط ترجمہ ہے۔ کوئی یا کسی کو ترجمہ کرنا نکیرہ کا یقیناً معنی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو، لیکن جب نکیرہ تحت النفی آتا ہے اور خاص کر کے اس معنی میں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے اور شرک نہ کرنے کی بات ہے، تو وہاں پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی کلی طور پر مکمل اللہ کی عبادت کریں، اور وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کچھ بھی یعنی ایک رتی ایک ذرے برابر بھی اللہ کے ساتھ تم شریک نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر اپنا حق رکھا ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق کو ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی تمام طرح کی عبادتیں اپنی استطاعت کے مطابق کر لیتا ہے، اور ہر طرح کے شرک سے، ذرہ برابر کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، نیکیاں کرتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر ایک بڑی تعداد ایسی ہیں ان تمام کے باوجود وہ شرک بھی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمائی، اور میں اس کے بارے میں اس سے پہلے کتاب التوحید کے درس میں بتا چکا ہوں، اور بہت ساری مثالیں بھی میں نے حالات کے حساب سے دی تھی۔ پھر ایک آپ کے سامنے نئے افراد موجود ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے یہ مثال بیان کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے آج بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے بھی موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک بڑی تعداد جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی اہل سنت کا مطلب قرآن و سنت کو ماننے والے، والجماعہ کا مطلب صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تو سب کچھ ہیں۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے در سے مراد یعنی مساجد کو چھوڑ کر کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے، غیر اللہ کے علاوہ کے دروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آپ اس کی مثالیں ہندوستان میں بے شمار ملیں گی، اور اس کی آپ کو مثال دیکھنا ہو تو آپ جب باہر نکلیے، آپ نے اپنے آس پاس قریبی ایسے گھروں کو دیکھیے یا ایسے محلات کو دیکھیے جہاں پر پختہ قبریں ہیں، جہاں پکی قبریں ہیں، جہاں پکی قبریں ہیں وہاں سجدے بھی ہوتے ہیں، جو سجدہ کرنا اللہ کی عبادت ہے، وہاں رکوع بھی ہوتا ہے، وہاں طواف بھی ہوتا ہے، وہاں چادریں چڑھتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے وہاں نظر و نیاز پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگ جا کر کے قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، باباؤں کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر۔ یہ سب شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہمارے سماج میں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مفاہیم ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ کلمہ ہمیں پڑھنے کے بعد ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں، خالص اللہ کو ایک مانے، ایک جانے، اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہم کریں بالکل خالص کریں۔ تو میرے بھائی، آج کے دور میں یہ سب چیزیں آپ کو بہت نظر آئیں گی، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کثیر تعداد ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بھی پوج رہی ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور بلکہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے، ان سب کا خلاصہ، ان کی دعوت کا خلاصہ اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا
کہ وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک ہو رہا ہو اسے ختم کریں، اور اللہ کی توحید کو پوری دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیں، ہر ہر گھر میں توحید اور عقید توحید کو پہنچا دے، تاکہ ان تک یہ بات اچھی طرح پہنچ جائے کہ دنیا آپ کے ہم سے یہ نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف خالص عقید توحید پر باقی رہیں اور قائم رہیں، عقید توحید کی زندگی گزاریں، ورنہ ہم مشکلات میں پڑ جائیں گے جب ہماری زندگی کے اندر، جب ہماری زندگی میں ہلکا سا بھی شرک ہوگا، باریک سا بال کے برابر بھی شرک ہوگا، ذرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ہمارے گھروں میں یا کھڑکیوں سے جو وہ چھوٹی سی باریک سی ایک لکیر آتی ہے سورج کی، اس کے اندر جو ہلکے ہلکے جو ذرات اڑتے رہتے ہیں، اللہ کو اتنا بھی شرک منظور نہیں ہے، اتنا بھی شرک منظور نہیں۔ پھر آج کے دور میں کتنے لوگ شرک کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام کر رہے ہیں شرک، جو قبروں پہ جا کر کے سجدے کرتے، طواف کرتے، رکوع کرتے، منتیں مانگتے، وہاں جا کر کے ان کے نام پر ذبح کرتے، بہت ساری چیزیں کرتے۔ اور کچھ ہمارے مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت یا قرآن و سنت کو ماننے والے کہتے ضرور ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں معاملات کیا ہے۔ وہ لوگ شرک و بدعت کی کون کون سے دل میں شرک و بدعت کے کون کون سے دل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جادو ٹونا، جادو ٹونا اور چھلے، تعویذ، گنڈے وغیرہ وغیرہ، ہر کسی کے بچے کے گلے میں، ہاتھ میں، کمر پہ، پیر میں آپ کو کالا دھاگا نظر آتا، اور مجھے افسوس ہے، اللہ اکبر، اس کام کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ ملوث۔ مجھے معاف کیجئے یہ بات کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ وہ مائیں اور بہنیں اچھی صلاحیت کی مالکہ ہیں، اچھے سمجھدار معلوم ہوتی ہیں، قرآن و سنت ان کے پاس موجود ہیں، وہ جانتی ہیں سب کچھ، لیکن معاملہ کیا ہے؟ گھر میں ٹھیک نہیں چل رہا، مرد حضرات ہماری بات نہیں مان رہے، گھروں میں معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، تو پڑوسن کے پاس جاتے ہیں، پڑوسن معلوم ہوا کہ وہ شرک و بدعت میں ملوث ہے، اس نے مشورہ دیا، آپ فلاں بابا کے پاس چلے جائیں، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، فلاں جادوگر کے پاس چلے جائیے، فلاں کاہن کے پاس چلے جائیے، فلاں کے پاس چلے جائیے، اور وہ جب جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کو پورے حالات بتا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کاہن و جادوگر کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے اوپر بہت خطرناک کسی نے جادو کر دیا۔ اللہ کے بندو، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، سبحان اللہ، میں آج سورہ بقرہ کی تفسیر فجر کی نماز میں آخری دو آیتوں کی تفسیر کر رہا تھا مسجد کے اندر، اللہ اکبر، اگر آپ اس کو امام ابن کثیر کے حوالے سے پڑھ لیں گے تو زندگی کے بہت سے مراحل مسائل آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا، ہم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، ربنا لا ربنا ولا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا کر لیں، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جو اللہ پہلے کی امتوں پر تو نے ان لوگوں پر جو چیزیں تو نے فرض کی تھی، پروردگارا وہ چیز ہمارے اوپر مشقت نہ ڈال۔ یہود و نصارہ پر چربی کھانا بھی حلال حرام تھا، آج ہمارے لیے تو چربی کھانا حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اسی طریقے سے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، پروردگارا ہمیں تو ہمارے اوپر ایسا بھاری بوجھ، ایسی مشقت، ایسی آزمائشیں، ایسی مصیبتیں مت ڈال کہ جو ہم برداشت نہ کر سکے، جو ہماری طاقت سے آگے ہو جائے، پروردگارا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نعم بندو، میں نے تمہاری بات سن لی اور تمہاری یہ دعا کو میں نے قبول کر لیا، اور تمہیں وہ چیز میں دوں گا جو تم نے مجھ سے مانگا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اتنی بڑی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو امام مکحول رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر اس کے بارے میں کہا کہ ربنا ولا تحملنا کا معنی یہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مشقتیں نہ ڈال، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر غربت مت پیدا کر، غربت مت ڈال۔ غریبی ایک بہت بڑی مجبوری ہے، آج دنیا کے اندر غریبی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ تو غریبی کی وجہ سے تعویذ گنڈے لیتے ہیں،
توحید اور عقیدے کو بیچ دیتے ہیں، ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ مفسر نے بہت جامع تفسیر بیان کی، اسی طرح کہا کہ شدت شہوت کو کنٹرول کرنے والی طاقت عطا فرما، ہمیں اس سے زیادہ مکلف نہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، یہ اذکار سکھائے ہیں، یہ پڑھیں گے، یہ ہم علماء سے سیکھیں گے، علماء سے جڑیں گے۔ آپ آج ہم درس میں اتنے لوگ موجود ہیں، جبکہ ہماری کلاس میں کئی لوگ ہونے چاہیے، بڑی تعداد ہونی چاہیے، تاکہ وہ عقید سلیمہ کو سیکھ سکیں۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات ایک جملے میں بتا دوں جو ہمارے پورے کورس کا خلاصہ ہو سکتا ہے، کہ آپ عقیدہ جس دن سیکھ جائیں گے، عقیدے کو جس دن آپ نے اپنا مضبوط کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ کسی فیلڈ میں، کسی فیلڈ میں بڑی، میں پابندی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کسی فیلڈ میں آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جس دن آپ کا ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، کوئی بھی کوئی بھی دنیا کا آدمی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق آپ کو ہرا نہیں سکتی، آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور اللہ کا کلام اس بات پر شاہد اور گواہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں، عقیدے کو سیکھیں، خود اپنے اوپر اس کو فٹ کریں، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر ان کو عقیدہ سکھائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو، بجائے اس کے کہ ہم ان کے دین میں چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی حرکتوں پر حرکتیں کرنے لگے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی باتوں میں آ کر کے ان جیسا عمل کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو اللہ کی توحید کے خلاف ہے، جو شرک ہیں، جو کفر ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، بلکہ انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ آپ توحید سیکھیے۔ توحید کتنی بڑی چیز ہے۔ اور میرے بھائی، آپ لوگ ایک بات اور یاد رکھیں، جب تک صحابہ توحید کو نہیں سمجھے تھے نا، تو وہ لوگ بدو تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، دنیا ان کو چرواہا بولتی تھی۔ یہ تو چرواہا ہے، یہ تو گائے کا، بھینس کا، اونٹ کا، بکری کا، ریوڑوں کا چرواہا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ لیکن جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس دن یہ کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان چرواہوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عن بنا دیا، دنیا کا سب سے اچھا انسان بنا دیا۔ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، اللہ نے خود قرآن میں ان کی تعریف کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ کی ایسی اللہ کی اللہ کا خاص انعام صحابہ پر ہوا، اور اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا، نبی کی رسالت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا۔ جو کل تک کسی دنیا کے اندر کسی مقام کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھنے پر اور لا الہ الا اللہ کہنے پر، توحید اور عقیدے کو ماننے پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دی اور آخرت بھی۔ سبحان اللہ! ایک صحیح روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کافر تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی، لڑوں، مر جاؤں، یا پھر اسلام قبول کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اسلم، اسلام قبول کرو۔ اسلام قبول کیا، ثم قاتل، پھر انہوں نے جہاد کیا، جنگ کیا، ثم قتل، اور اس جہاد میں وہ قتل کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل قلیل اجر کثیر، اللہ اکبر، عمل قلیل اجر کثیر۔ انہوں نے معمولی کیا عمل کیا بھائی؟ انہوں نے عمل کیا کیا؟ آپ سوچئے، کیا عمل کیا؟ توحید، عقیدہ سیکھا، اللہ کے نبی سے کتنا سیکھا، کلمہ پڑھا، اور وہ جانتے تھے، وہ عربی زبان کے ماننے والے عرب لوگ تھے، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، انہوں نے خالص دل سے اللہ کی توحید کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، اور اسلام میں داخل ہوئے، اور ادھر جنگ ہوئی اور شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی جنتی ہیں، انہوں نے عمل تھوڑا کیا لیکن عمل کے بدلے ان کو بہت بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ ثواب کیا دیا گیا؟ جنت کی شکل میں۔ اور آج پوری دنیا مسلمان اور پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں سکون کے لیے، اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دار الامن کی طرف، دار السلامہ کی طرف، سلامتی والے گھر، امن والے گھر کی طرف بلا رہا۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، جو سکون اور راحت کی جگہ ہیں۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف۔ سنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو توحید کو
سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں توحید کی اہمیت کو رکھا ہے، صحابہ نے ہمارے سامنے ایسے نمونے پیش کیے کہ توحید کو قبول کیا، عقیدے کو قبول کیا، اور اللہ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ جو بدو کہلاتے تھے، جو ایک حقیر انسان سمجھا جاتا تھا، اللہ نے ان کو توحید کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پہلے سوال کے تعلق سے گفتگو اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگ اس سوال کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، جواب کو یاد کر لیں، دلیل قرآن کی حدیث کی، دونوں دلیلوں کو یاد کر کے آپ اپنی کاپی نوٹ بک میں شامل کر لیں، اور اسے بارہا پڑھتے رہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ان کو بتائیں کہ عقید توحید کیا ہے، اور اللہ نے کیوں ہمیں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کروں اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح سالم بنا دیں اور خالص بنا دیں، اس کے اندر شرک نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان اور عقیدے پر ہو، عقیدے سلیمہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ لوگ بنے رہیے، اور میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے، کہ گروپ کے تمام لوگوں سے، کہ آپ پوری کلاسیں اٹینڈ کریں، اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ایک کلاس آپ کے گھر تک پہنچائی جا رہی ہیں، عقیدہ، توحید، سیرت، فلاں فلاں، بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور بہت ہی مختصر وقت میں۔ آپ برائے مہربانی آپ بھی جوائن کریں، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی جوڑے، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے اور علم دین سیکھ سکے۔ آج دنیا میں فتنے کا مقابلہ کرنا ہے تو دین کو سیکھنا ضروری ہے، اور دین کو سیکھ لیے انشاءاللہ آپ دنیا میں نجات پا لیں گے، فتنوں سے بچ جائیں گے۔ شیخ جڑ چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کلاس یہاں پر میں اینڈ کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ